अस्सलाम वालेकुम, आप सब देखने वालों को सुहाफ़ का सलाम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ आपने देखा होगा, हमेशा से मैं इस तरह से करती हूँ कि आपसे कहती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ हमेशा एक्साइटेड होकर मैंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। लेकिन रात को जब मुझे पता चला कि मैंने आज ये ट्रांसमिशन करनी है, आज ये प्रोग्राम करना है, चूँकि पहले से ईद से पहले हम इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि हमने एक बाकायदा दिन और पूरा महीना, पूरा हफ्ता इसको लेकर साथ चलना है। लेकिन चूँकि ईद बीच में आ गई, हम लोगों ने ईद मनाई, किस तरह से मनाई वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन रात को जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं 5 अगस्त के हवाले से। आप बेशुमार चैनल्स पे बेशुमार एंकर्स को बेशुमार प्रोग्राम करते हुए देखेंगे, लफ्ज़ों की अदायगी के साथ किसी ना किसी तरीके से कंडेम करते हुए, किसी ना किसी तरीके से अपना हिस्सा डालते हुए हर बंदे को आज आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। कुछ शेर बोलेंगे, कुछ लफ्ज़ों की अदायगी के साथ अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन आखिरकार हम सिर्फ यही कर सकते हैं। क्या यही करने से 5 अगस्त का हक अदा हो जाता है? 5 अगस्त वो दिन जिस दिन इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आईनी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया, और ख़त्म करने के साथ साथ अब वहाँ पर ये हालात है कि हमारे लिए सिर्फ चंद दिनों का ये लॉकडाउन, जिसे हमने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया, हमसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो सका। हमने एहतजाज किए, पता नहीं हमने क्या क्या करके हुकूमत को लान तान भी किया इस हवाले से, हमने बुरा भला कहा, लेकिन आखिरकार हम इस चीज़ से निकल आए। तो कश्मीर की वो वादी जिसको आज पूरा 1 साल हो चुका है कि वहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद नहीं मना सकते, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, और आईनी हैसियत ख़त्म होने के बाद आप देखिए कि वहाँ पर हिंदू आकर मुलाजमतें भी करते हैं, और उसके अलावा 60 कनाल से ज़ायद अराजी ऐसी है जो कि वहाँ के सरमायाकार आकर ख़रीद सकते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें। और अगर पिछले 73 साल की तरफ ज़्यादा दूर तक नज़र ना दौड़ाई जाए तो सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 17 करारदादें मंजूर हुई हैं, सिर्फ मंजूर हुई हैं, उस पर अमल कुछ भी नहीं हुआ। आलमी बरादरी की, अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए, या 65 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक की बात की जाए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर ताकतें भी हैं, जिन्हें हम मुस्लिम ममालिक कहते हैं, क्या उनकी जानिब से एक लम्हे को कश्मीरियों को छोड़कर इंसानियत की तर्ज़ ज़िंदगी में क्या हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर इंसानों के साथ, कश्मीरियों के साथ नहीं, इंसानों के साथ क्या किया जा रहा है? अब मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, आज 7 दिन आप प्रोग्राम भी देख लेंगे, कुछ तकारीब भी होंगी, वी आर डन। बट लेकिन आप अपने आप से एक दफ़ा ये पूछे कि क्या आप लोग वो कर सकते हैं जो कश्मीरी कर रहे हैं, या एक लम्हे को ये सोचे कि क्या भारत ये करता जो आज पाकिस्तान कर रहे हैं? अगर भारत पाकिस्तान की जगह पर होता और वहाँ पर पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा होता तो क्या रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से ना आता? तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक आम पाकिस्तानी क्या कर सकता है? चले अफवाज पाकिस्तान, हमारी एजेंसीज़, लास्ट टाइम मैंने ये शो किया तो मैं ऊपर गई अपने स्टूडियो और मैंने ये शो का लिंक देखा तो लिंक अवेलेबल नहीं था फेसबुक पर। मतलब इस किस्म की कदगन इस वक्त कश्मीर में पिछले 1 साल से इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट क्या, पूरी दुनिया से कश्मीर का राब्ता मुनक़ता है, वहाँ पर कोई भी दुनिया से राब्ता नहीं कर सकता, दुनिया किसी मुल्क में अपने प्यारों से राब्ता नहीं किया जा सकता। वहाँ पर लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, 70,000 से ज़ायद गुमनाम कब्रें दरियाफ्त हुई हैं वहाँ पर, 8,000 से ज़ायद कश्मीरी इस वक्त लापता है। ये छोटे छोटे फैक्ट एंड फिगर्स जो कि मैंने कल रिसर्च में देखे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उसको डिस्क्राइब कैसे करूं। लेकिन 5 अगस्त का दिन भी आया और चला भी जाएगा। अब 1 साल का इस लॉकडाउन पे लॉकडाउन और उसके बाद कर्फ्यू, इसे कैसे ख़त्म किया जाए? अक़वाम आलम से या इस्लामी ममालिक से किस तरह से पाकिस्तान मिलकर कश्मीरियों को आज़ाद करा सकता है? या फिर जो स्ट्रैटेजी इंडिया ने प्लान की अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और पूरा कश्मीर मेरे ख्याल से इंडिया ले जाएगा। अब ये नारा मेरे ख्याल से हम नहीं सुन सकते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि नारा सिर्फ नारे की हद तक है। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आज इस नारे को जस्टिफाई करने का, हमारी अफवाज क्या कर सकती हैं, हमारी एजेंसीज़ क्या कर सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ जो मौजूद है पैनल, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान क्या कर सकता है, हम ये इस हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब इन्हें कहते हैं, और तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनसे जानेंगे इस हवाले से कि सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम वहीं स्टैंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया के अंदर जो बेहसी है
وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس کے لیے عملی اقدام اٹھائے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑے، اور ساتھ عالمی ضمیر کو یہ بتائے کہ اب کشمیریوں کو وہ حق حاصل ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں اگر کہیں یہ حق حاصل ہے تو وہ سب سے زیادہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور تمام دنیا کی ذمہ داری ہے، تمام فری ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ کشمیریوں کی اس طرح کی مدد کریں جیسی امریکہ نے 14,000 میل سے آ کر افغانستانیوں کے لیے کی تھی، جس کے نتیجے میں جس میں پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں روس ٹوٹ گیا، سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو مودی صاحب نے افتتاح کیا ہے مندر کا، وہ انہوں نے افتتاح مندر کا نہیں کیا، وہ انہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کرنے، ہندوستان کے ٹوٹنے کا افتتاح کیا ہے بھارت کے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور یہ افتتاح جو انہوں نے وہاں کیا وہ ایک سمبولک میسج دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، ان کی ہمت توڑنے کے لیے کہ ہم تمہاری مسجد گرا کے وہاں مندر بنا سکتے ہیں، اور یہی پیغام وہ کشمیریوں کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے سامنے بے بس ہو، اور کشمیریوں کی بے بسی کی وجہ دنیا کی بے حسی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو بھی اپنی وہ پالیسی جو ہے اس میں تبدیلی کرنی چاہیے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی مدد کریں گے۔ بہت ہو چکا سیاسی، سفارتی اور اخلاقی، ہمیں یہ جو ہم نے اپنے اوپر خود ہی قدغن لگائی ہوئی ہے اس قدغن سے باہر نکلنا چاہیے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم کشمیریوں کی ہر قسم کی مدد کریں گے، جس مدد کے ساتھ وہ اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب وہ سنگ بنیاد رام مندر کا وہاں رکھنا جہاں بابری مسجد تھی، اور خاص طور پر ان دنوں میں رکھنا، دیکھیں یہ تو وضع کرتا ہے نریندر مودی کے اس تمام عزائم کو جو وہ لے کر چل رہا ہے، اور آگے مستقبل میں وہ اس کے مطابق مکمل طور پر اسٹریٹجی پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پوائنٹ صرف یہ، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا کی جگہ ہم پاکستان کو دیکھتے تو ہمارا انیشیٹو کیا ہوتا؟ اگر ہم انڈیا ہوتے تو ہمارا انیشیٹو کیا ہوتا؟ آپ نے ایک بات کی کہ اگر ہم امریکہ کا ذکر آپ نے کیا، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ایک کالے کو جب مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، ہم نے پوری دنیا میں، ایون دو کہ یورپ میں اس کی بازگشت سنی، لوگوں نے شور مچایا، وہ صرف ایک ہم نے دیکھے مائنورٹی کو دیکھا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو اتنی بڑی تعداد میں کشمیر میں برے طریقے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن دنیا میں فاروق صاحب کہیں بھی ہم نے اس کا شور نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کے کالے کی قتل پر دیکھا تھا کہ کس قسم کا آپ نے یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ، اور یہاں پر اتنے کشمیری مر رہے ہیں، لیکن وہ امریکہ بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ سب سے پہلے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اگر آرٹیکل 370 جو انڈیا کا تھا جس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو بیسک رائٹس تھے، سپریٹ فلیگ کی، کانسٹیٹیوشن کی، اور اٹانومس باڈی بنانے کی، دیٹ ہیز بین بروکن لاسٹ ایئر۔ اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کی کہ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں ایک انسان کے خلاف، وہاں پہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بے حسی نہیں ہوتی، ڈائلیکٹ چینج نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر غور کیا ہو، یہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا، 40 کلومیٹر کے بعد زبان کی تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ابھی پروگرام سے پہلے ابھی آپ بات کر رہی تھی پنجابی بولنے کے لحاظ سے، تو ہر علاقے کے علیحدہ پنجابی ہے، یہ چیزیں سیپریٹ کرتی ہیں لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے پر۔ اس وجہ سے اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا مسلمانوں کو عالمی لیول پہ۔ کشمیر اپنی جنگ، پہلے تو کشمیری، شاید میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ خود بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ انڈیا ہمارے پہ زبردست قسم کا قبضہ جما رہا ہے، اور یہ تو گریم پلان ہی ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے سوچا تھا، اس سے علاوہ ہوا، اس وقت تک وہ کافی حد تک دب چکے تھے چاروں طرف سے۔ ان کے اوپر جو ہے انڈیا کی فوجیں جو ہیں، تقریباً میرا خیال ہے کہ اس وقت 9 لاکھ کے قریب اس کی جو فوج ہے اس کے اوپر انڈیا میں کشمیر کے ایریا کے اندر غاصب ہے، اور ان کو حق کے رائے دہی تو بات کی بات ہے، ان کو بیسک فریڈم، جو انسان کی بیسک نیڈ ہے، فریڈم، پیس اینڈ جسٹس، یہ انسان کی نیڈ ہے کسی بھی اسٹیٹ میں رہنے کے لیے، اس سے بھی ان کو میرا خیال ہے کہ دور رکھا جا رہا ہے۔ اب جب ہمارے پہ یہ بات آئی، ہمارے ملک کی یہ ذمہ داری ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے رائے رکھتے ہیں، ابھی جس وقت جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے
दे आर ऑन द पेज कि किसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को इतना ज़्यादा अनाउंस किया जाए, और जिसके लिए आपने इमरान खान की मेरा ख्याल है वो तकरीर भी सुनी होगी जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने की थी, और जिसके बाद जो है कश्मीरियों की इतनी ज़्यादा इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो गई थी, हमारे वज़ीर आज़म हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर, मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जाकर जब लोगों को जगाया जाएगा, एम्बेसडर्स भेजे जाएंगे, इस कॉज को उठाया जाएगा, और एक तरफ से कश्मीरी जब भी कोई चीज़ फेथ पे होती है उसका कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर होता है। ये फेथ पे बात है। अभी आपने राम मंदिर की बात की, ये फेथ की बात है। क्या ख्याल है, ये जो सर अभी बात कर रहे थे बगड़े तूर कि उन्होंने अपना ब्रेक होने का रास्ता बना लिया, इंडिया ने 26 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन 1 करोड़ और 23 लाख या 30 लाख जो हैं वो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। मैं इंडियन हेल्ड कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ऑक्यूपाइड की। ये सब के सब मिलकर जब प्रेशराइज करेंगे, जब भी कोई तूफान थमता है फिर थमता नहीं है, फिर वो ऊपर और चला जाता है, एंड इट इज़ गोइंग टू ब्रेक। ये 100% कन्फर्म है। ये आज होता है, ये आज से 10 साल के बाद जाके होता है। ये रिजल्ट इसका ज़रूर निकलेगा, डिसइंटीग्रेशन ज़रूर होगी, कश्मीर का फैसला ज़रूर होगा। कश्मीरी अपनी जद्दोजहद में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला दे आर गोइंग टू ब्रेक इट। कल साहब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना वो चीज़ें हमें समझ भी आती हैं और ये हमारी आवाम सुनकर डाइजेस्ट भी करती है। अब मैंने जो इंट्रो दिया उसमें क्या बातें की, ऐसी कौन सी बात थी जो कि देखने वालों को नहीं पता थी। अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो आर्मी कन्वेंशन 1997 के मुताबिक कीमियाई हथियार किसी भी मुल्क में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इंडिया में और कश्मीर में, जिनको हम पैलेट गन का नाम देते हैं, ये नाम आपने बड़ा सुना होगा और बहुत ज़्यादा कश्मीरियों के हवाले सुना होगा। अब एक एनजीओ, अमेरिका की एक एनजीओ, उसके मुताबिक वो पैलेट गन्स नहीं है, वो पंप गन्स हैं। वो गन्स जिससे डायरेक्ट फायर होता है। पैलेट गन्स और पंप गन में फायर सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि वो 500 छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो पैलेट गन से निकलती हैं और बुरी तरह मुतासिर करती है आपके पूरे जिस्म को। लेकिन अब वहाँ पर ये कहकर कि न्यायी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आर्मी कन्वेंशन को बुरी तरह रोला जा रहा है, लेकिन फिर भी आर्मी बरादरी सवाल नहीं उठा रही। ब्रिगेडियर साहब, ये चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे सामने नहीं, दुनिया के सामने। वो शायर ने कहा था कि खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। तो हमें दुनिया को अब ये बताना चाहिए, जनीवा कन्वेंशन में अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत इंसानों को हक हासिल है कि अगर कोई उनकी आज़ादी सलब कर ले और उनका राइट ऑफ फ्रीडम उनसे छीन ले तो इंसानों को मुसल्लह जद्दोजहद का हक हासिल है। हमें अब इस लाइन पर सोचना होगा। आप देखिए, आज़ादी बाकी जो मुल्क हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, अमेरिका है, इसने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की? लड़के हासिल की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10,000 सिपाहियों के साथ सरेंडर किया और उस वक़्त बरतानिया की हुकूमत थी। वियतनाम ने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की? लड़के हासिल की। तो हमने ये जो कदगन लगा ली अपने ऊपर कि हम सिर्फ सियासी, सफारती और अखलाकी हद तक हम रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये पैगाम अभी कश्मीरियों को जा चुका है कि आपका रवैया ये है कि आप कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे साथ, हम तकरीर कर लेंगे, हमने गाना बहुत अच्छा बना दिया, तराना बना लिए। ओ भाई, ये वक्त है कि कम से कम अब आप दुनिया को बताएं कि कश्मीरियों का मुसल्लह जद्दोजहद का हक अगर दुनिया में कहीं इंसानों को हासिल है तो वो कश्मीरियों को सबसे पहले हासिल है, और उसके लिए उनको उनका हक है, और ये हक अक़वाम मुत्तहिदा मानती है। हमें अब फ्री दुनिया को ये कहना चाहिए कि आप कश्मीरियों को ये मुसल्लह जद्दोजहद के हक में उनकी इमदाद करें। हिंदुस्तान ने उनका तो स्टेटस ही खा लिया, और वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो हिंदुस्तान ने उनका कंटेम्प्ट किया है, रद्दी की टोकरी में दुनिया के सामने फेंक दिया है और दुनिया बोली नहीं। और इसके ऊपर हम भी कहते हैं कि हम गानों तक और खड़े होने तक हम महदूद रहेंगे। ये बिल्कुल गलत रवैया है। अब वक्त आ चुका है कि हम कम से कम ज़ुबान से दुनिया को बताएं कि कश्मीरियों की मदद करो, और अगर हम मदद करें तो इसमें दुनिया हम पर कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे, क्योंकि हम कश्मीरियों की वो मदद कर रहे हैं जिसका हक उनको अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है। हम बात करते हैं 9 लाख फौज है वहाँ पर, हर 10 कश्मीरियों पर एक सिपाही खड़ा है। जी नहीं, वो जो 10 कश्मीरी हैं उनमें 5 औरतें हैं जो घरों में हैं,
ان میں 2 یا 3 بچے بھی ہیں، تو 3 کشمیریوں پر ایک سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہے، اور ان 3 میں ایک بوڑھا بھی ہے۔ تو یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی باؤنڈری، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اور ایسا ظلم جو کشمیر میں جاری ہے، 1 سال سے کرفیو ہے وہاں پر، اور دنیا بولی نہیں، اور ہم نے دنیا کو کنڈیم نہیں کیا، ہم نے اس کے اوپر آرٹیکلز نہیں لکھے، ہم نے اس کے اوپر تقریریں نہیں کی۔ ہم تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ سیاسی اور اخلاقی اور سفارتی مدد ہم کریں گے۔ بہت ہو گئی سفارتی مدد۔ کیا امریکہ نے افغانیوں کی سفارتی مدد کی تھی؟ انہوں نے ان کو عام کیا تھا، انہوں نے ان کو ٹریننگ دی تھی، انہوں نے وسائل دیے تھے، انہوں نے اسٹنگر میزائل دیے تھے۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم صرف اس حد تک یہ محدود رہیں گے؟ ہم نے یہ کیوں قدغن اپنے اوپر لگا لی؟ اوکے، لگا لی کسی وجہ سے، آپ دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے تھے، لیکن اب کم از کم اپنا مینٹل رویہ تو چینج کریں نا۔ یہ مائنڈ سائنس کے ماہر ہیں نا کنول صاحب، تو کم از کم مائنڈ سائنس میں ہم یہ ارادہ تو شو کریں دنیا کو کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہندوستان کی بات آپ نے کی کہ اگر ہندوستان پاکستان کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا، اس میں کیا شک ہے؟ اس نے حیدرآباد کے ساتھ کیا کیا؟ آپریشن پولو کیا، فوج چڑھا دی، حیدرآباد پہ قبضہ کر لیا، جوناگڑھ پہ فوج چڑھا دی، پنامبا پہ فوج چڑھا دی، تو ہم ہر جگہ مناودار پہ فوج چڑھا دی، کشمیر پہ فوج چڑھا دی، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کیا کرتا۔ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہندوستان فوج کشی کرتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پاکستان کو کم از کم اب کشمیریوں کے اس حق کی حمایت تو کرنی چاہیے نا کہ وہ مسلح جد و جہد کریں، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ اس کو ٹیررزم کے ساتھ انگیج مت کرو۔ وہ اس کو ٹیررزم سے ملحق کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کشمیری نے اگر ہتھیار اٹھائے تو وہ ٹیررسٹ ہے۔ وانی ٹیررسٹ تھا، افضل گرو ٹیررسٹ تھا، یہ سب انہوں نے ٹیررسٹ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے سفارتی، سیاسی اور اخلاقی سطح پر بھی کیا کیا؟ ہم کم از کم سفارتی سطح پہ تو دنیا کو جا کے بتائیں۔ بریگیڈ صاحب، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آپ نے آج کی ٹرانسمیشن میں اس وقت اٹھا دیا ہے نا، سفارتی، سیاسی اور اخلاقی، اس میں کس قسم کی مصلحت ہے؟ لوگ اب اگر کشمیریوں کی بات کی جائے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب لفظوں سے، گیتوں سے، گانوں سے آگے بڑھ کر ہمیں کوئی انیشیٹو لینا ہے۔ یہ کس قسم کی مصلحت ہے کہ آپ بس یہ بیٹھے کہ دنیا کو امن کا پیغام پہنچانا ہے، اور وہاں پہ آپ کے کشمیری بھائی مر رہے ہیں دن اور رات؟ کس قسم کی مصلحت ہے؟ سو میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ کوسچن یہ ہے، کیا کشمیری واقعی یہ چاہتے ہیں؟ کیا کشمیری واقعی پاکستان کے ساتھ مجھے اتنا پتہ ہے کشمیری آزادی چاہتے ہیں۔ سر میری ریکویسٹ یہ ہے میڈم کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں؟ وی ہیو ٹو ٹیک دیم آن بورڈ۔ یہ جب اس طریقے سے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کریں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں، جب ہمیں یہی نہیں پتا مکمل طور پہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں یا ان کی زیادہ پاپولیشن کیا چاہتی ہے، ہم کس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس لیول پہ جا کے کہ ہم آرمز اٹھا لیں۔ میرا اپنا خیال ہے، اور آرمز اٹھانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ دونوں کنٹریز جو ہیں اس وقت نیوکلیر ویپنز ہیں، اور کافی دفعہ فوجیں سامنے آ چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جنگ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، جب جنگ لگ جائے تو پھر رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ 2001 سے سٹارٹ کر کے آج تک مجھے پتہ جتنی دفعہ بھی فوجیں سامنے آئیں، انٹرنیشنل بارڈر پہ بلٹس نہیں چلی۔ اگر انٹرنیشنل بارڈر پہ بلٹس چل جاتی تو شاید لاہور نہ ہوتا اور دہلی بھی نہ ہوتا۔ یہ بات ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں دشمن کی پریپریشن کے بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں، اس چیز پر ایمفسائز کریں، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ زیوم بھی کر لیں، چلے کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، ایک پوائنٹ ایسا بھی جس کو بہت ڈسکس کیا گیا، کشمیری چاہتے ہیں کہ نہ وہ انڈیا کے ساتھ رہیں نہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، they just want freedom, they just want to become independent۔ وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں۔ اس آزادی کے لیے چلے ہم آواز اگر اس لیے اٹھائیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کریں لیکن کشمیریوں کو آزادی مل جائے، اس کے لیے بھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اب انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف وربلی کچھ نہیں کہنا۔ We need to take decisions۔ بالکل، ابھی پہلے بھی بات ہوئی، میں دوبارہ پھر بتاتا ہوں۔ Ambassadors in different countries and sending the ambassadors in different countries one by one، بہت سینئر لوگوں کو بھجوا کے اس طرف جو ہے نا توجہ دلوائی جانی چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس گورنمنٹ کی کافی رسپیکٹ ہے اور لوگ سنتے ہیں اس پرائم منسٹر کی بات، اور یہ پاسبل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مجھے امید ہے کہ اس سال کے آخر تک ضرور سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ
رویے بدلنے سے دوسروں کے رویے بھی بدلتے ہیں. اور اگر کشمیریوں کا ایک سال لاک ڈاؤن رہنے کے بعد لازم بات ہے بہت زیادہ رویہ بدل چکا ہوگا, اب وہ آہستہ آہستہ اپرائزنگ کی طرف, اپرور کی طرف جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی افیکٹ پاکستان پہ آئے گا اینڈ پاکستان گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ایکشنز اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو ہیں, میں بھی پازیٹیو ہوں. بریگیڈیئر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وربل کمیونیکیشن وی آر ڈن, گیت بولنا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں بھی پازیٹیو ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ آخر کار جد و جہد, مسلح جد و جہد آزادی پر ہی متنج ہوگا. یہ اس طرف موو کر رہا ہے اور ہمیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے ہماری سفارتی مہم جو ہے اس کے اندر یہ پیغام ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو مسلح جد و جہد کا حق حاصل ہے جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق. اور اگر کشمیری اس حق کو استعمال کریں تو پھر ان کو ٹیررزم کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. دس از ناٹ ٹیررزم. ٹیررزم وہ ہے جو ہندوستان کر رہا ہے, اسٹیٹ جو بھارت کی حکومت کر رہی ہے, وہ ٹیررزم ہے. میں نے کہا کہ ہر 3 کشمیریوں پر ایک بندوق بردار کھڑا ہے, بالکل ایسے, اور ان کشمیریوں میں ایک بوڑھا بھی ہوگا. تو 2 جوان کشمیری جو ہیں مرد, ان کے اوپر ایک ہندوستان کا سپاہی کھڑا ہے, اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہ 2 کی جگہ 3 لے آتے ہیں, 1 کی جگہ 4 لے آتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی فوج کشی دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ہوئی غیر مسلح اور معصوم سول آبادی پر. ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں اور نہ دنیا ان کا یہ میں کوئی آواز ہے کہ ان کو اس کا حق حاصل. آواز اٹھانی ہے تو کس نے اٹھانی ہے؟ ہم نے اٹھانی ہے, پاکستان نے اٹھانی ہے. ہم 73 سال سے یہ ترانہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. تو میرے وطن تیری جنت کو ہم بھول جائیں, ہم تیرے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں. یہ ہماری حکومتوں کا رویہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, آپ عالمی برادری کی بات کریں بریگیڈیئر صاحب, میرا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور دیکھنے والوں سے بھی کہ عالمی برادری چلے ایک طرف, مسلم ممالک جنہیں ہم مسلمان ممالک کہتے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ 65 سے زائد مسلم ممالک کیوں نہیں آواز اٹھاتے کشمیریوں کے لیے؟ چلے کشمیری بھی چھوڑیں, مسلمانوں کے لیے. اس پر بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. جا چھوڑ دے میری وادی, یہ ISPR کا نکالا ہوا یہ سانگ جو آپ نے ڈیٹیل میں دیکھا, اس کو دیکھنے کے بعد میں تو اس حد تک اس میں انڈلسڈ ہوگی کہ میں ریئلائز کری تھی کہ وہاں پر موجود لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں سائیکولوجیکل اعتبار سے. ہم بریک میں اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب سے کہ وہاں پر موجود خواتین جو ہیں, وہاں پر انڈیا کی فوج جو ہے رات گئے اندھیرے میں آ کر اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے, بڑے عام فہم لفظ استعمال کر رہی ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے, وہاں پر موجود خواتین کا ریپ کرنا اس اعتبار سے ان کو سائیکولوجیکلی اس حد تک افیکٹ کیا جائے کہ وہ آزادی کی سوچ جو وہ سوچتی ہیں, جو اپنے بندوں میں اپنے بچوں میں انہیل کرتی ہیں, اس کو ختم کیا جائے. اپنے خاندان تک یہ بات پہنچاتی ہیں کہ آپ نے آزادی کس طرح سے حاصل کرنی ہے. سائیکولوجیکل اعتبار سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے, ایک تو ہم ہتھیار سے لڑ سکتے ہیں جنگ, لیکن ایک ہوتا ہے آپ کے اندر ول پاور, جنگ کرنے کی یا اپنے آپ کی آزادی حاصل کرنے کی. اس کو متاثر کرنا, اس کو ڈیمیج کرنا انڈیا کا پہلا ٹارگٹ ہے. ایگزیکٹلی جو ظلم کا لیول ہے, جو ظلم کا حجم ہے, وہ اس انداز سے وہاں پہ بنایا گیا ہے. بھارت کی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ اس سے کشمیریوں کی وہ ہمت ٹوٹ جائے جس کی آپ بات کرتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ جائے تمام اسلامی دنیا کو اور خصوصاً پاکستان کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جس سے وہ ہمت بندھے اور ٹوٹے نہیں, اور وہ اس کو زیادہ قوت ملے. آزادی کی خواہش کی, آزادی کے حق کے لیے لڑنے کی ہمت جو ہے اس کو قائم رکھا جائے. یہ ہمت کیسے قائم رہے گی؟ اگر ہم صرف سیاسی, سفارتی اور اخلاقی تک محدود رہے تو یہ ہمت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, بالکل ایسے ہی ہے. ہمت نہیں بندے. ہمیں اب یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھائی وہ جو آپ کی اقوام متحدہ کا رائٹ ہے جو آپ بات کرتے ہیں, جس کے لیے آپ نے ایسٹ تیمور میں سپورٹ کی اور ان کو آزادی دلوائی عیسائیوں کو, تو وہ مسلمان کی بات جب آتی ہے تو وہاں تمہارا حق ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کس کی ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ یہ تمام مسلمان ملکوں کی, اور تمام وہ ملک جو
انسانی آزادی کو محترم سمجھتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ سیکولر ہیں، ان تمام ممالک کو چاہیے کہ کشمیریوں کی مدد کریں، اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ فلسفہ جو ہے، یہ پیغام جو ہے، یہ اپنے تمام سفارتی مہموں میں اس کو بنیادی حیثیت دیں کہ اب کشمیریوں کے لیے وقت ہے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہندوستان کسی پرامن جدوجہد کو، کسی پرامن کارروائی کو، کسی پرامن اپروچ کو نہیں مانے گا۔ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بزور بازو، بزور ہتھیار انہوں نے کشمیریوں پہ ان کی آزادی غصب کی ہے، اور وہ غصب کر کے رکھیں گے۔ اور بریگیڈیئر صاحب اس چیز کو ہم نے کئی دفعہ آزمایا ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے دیکھ لیا کہ انڈیا کیا چاہتا ہے، اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے۔ فاروق صاحب اگر ہم اپنے آپشنز کی بات کریں، اب ہمارے پاس ٹائم ہے انیشیٹو لینے کا، وٹ وی کین ڈو، بیسیکلی وٹ وی شوڈ ڈو۔ ایموشنل فیصلوں سے تو شاید اس کا حل نہ نکلے۔ ہم نے کتنی 2001 سے لے کے 2019 تک کافی دفعہ لمیٹڈ لیول کی وار ہو چکی ہے۔ ایکسٹینڈیڈ وار تو آلریڈی رولڈ آؤٹ ہو گیا بیکاز آف دی نیوکلیئر پاور۔ لمیٹڈ لیول وار کے اوپر کیا رزلٹ نکلا، فورسز کیا تھیں؟ مودی جو کہ ہوس اور لالچ کے وجہ سے وہ نارمل ہیومینٹی کو کراس کر چکا ہے، سفاک بن چکا ہے، تو وہ تو آل آؤٹ کسی بھی طریقے سے انسانیت کو قتل کرنے میں، ریپ کرنے میں، بچوں کے ساتھ ظلم کرنے میں، کسی کو بیہائنڈ دی بارز پھینکنے میں، دیوار کاٹنے میں، کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی قدم بھی چھوڑے گا نہیں۔ کسی بھی کنٹری کو اگر ہم غور کریں کہ انڈیا پہ کیوں نہیں دنیا بولتی، تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے انڈیا بہت بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے انڈیا بہت بڑی، 1 ارب اور 20-25 کروڑ اس کی اس وقت جو آبادی ہے۔ اس اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اب جھوٹ کی آواز جتنی بلند ہے، سچ کی آواز کو اس سے زیادہ بلند کرنا پڑے گا۔ اب سچ کی آواز نعروں سے بلند نہیں ہوگی۔ کیا ہم اپنے اندر جو پرابلمز ہیں ہم ان کو ریکٹیفائی کر کے، جیسے کہ چائنا نے کیا ہم اکنامکلی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اپنے ہیومن ریسورسز کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ وی کم اپ ٹو دیٹ لیول ویئر پیپل شوڈ اسٹارٹ لسننگ ٹو اس؟ دنیا اس کی بات مانتی ہے جڑے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے۔ جب دانے ہوں گے ہمارے پاس، پیسہ ہوگا، ڈالرز ہوں گے، people will come to know. We have to raise our strength rather than just blaming anyone کہ ہم نہیں کچھ کر رہے۔ اچھا آپ اسٹرینتھ کی بات کریں، چلے پاکستان تو کمپیریٹیولی یہ آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں، میرا مقصد پاکستان کو ڈی گریڈ لینا نہیں ہے، میں پیٹریوٹک ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مطلب پاکستان اتنی اسٹرانگ کنٹری نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال یہ چھوڑا کہ عالمی برادری تو ایک طرف، ہم مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں، پھر مسلم ممالک میں کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ان ممالک کو جو کہ اسٹرانگ ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے۔ عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں، نریندر مودی کو وہاں پر بلا کر سب سے بڑے مندر کی ابوظہبی میں چابی دے دی جاتی ہے۔ عرب ممالک میں اس کو نوازا جا رہا ہے ایک اچھے طریقے سے، ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم کو۔ لیکن اگر ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ ہم مسلم ممالک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی بات سنیں گے یا ہمارے لیے آواز بلند کریں گے، لیکن یہ تو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ دیکھیے، خود غرضی ایک بہت بڑا فالٹ ہے جس کے اوپر علامہ مولانا حافظ شیرازی کا شعر بھی ہے، ہمہ کا رمز خود کامی بدنامی رسید آخر، کہ میرے تمام کاموں کا نتیجہ بدنامی اس لیے نکلا کہ میرا موٹیو تھا وہ سیلفش تھا، ہمیشہ ہر کام میں اپنی ذات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، خود غرض۔ تو ہمیں یہ جو سیلفشنس کی عادت ہے پڑ چکی ہے، اس سے نکلنا ہوگا مسلمان دنیا کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ OIC جو ہے اسلامک کنٹریز کی، اس کا مینڈیٹ جو UN نے اپروو کیا ہوا ہے، اٹ از ایکسکلوسیولی نان ملٹری۔ OIC کا مینڈیٹ، OIC کی حیثیت اس بات سے مشروط ہے کہ آپ کوئی عسکری معاملہ اس میں نہیں لائیں گے، آپ کوئی عسکری اتحاد نہیں بنائیں گے، یہ نان ملٹری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے OIC میں اس بات پہ خاموشی ہوتی ہے۔ ہمیں مسلمان ملکوں کو، پاکستان کو، میں ان کی بات سے متفق ہوں، پہلے تو پاکستان کو اپنے آپ کو تگڑا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ نے بہت ریسورسز دی ہیں،
ہماری زمینیں 3 فصلیں اگاتی ہیں، کہیں 4 بھی اگاتی ہیں، اور ہمارے پاس دنیا کی زرخیز ترین زمین ہے، لیکن ہم نے آج تک اس کو استعمال نہیں کیا. ہم نے اپنی آبادی کو ویکنٹ ایریاز میں شفٹ نہیں کیا. ہم نے سلیکٹڈ انٹرپرینرز، ایگریکلچرسٹ انٹرپرینرز خالی علاقوں میں نہیں بھیجے. مکران سارا دشت خالی ہے، بلوچستان سارا خالی ہے، ابھی بھی ایون پنجاب میں بہت سارے علاقے ریگستان ہیں. تو وہاں ہم نے انٹرپرینرز نہیں بھیجے، اور اگر بھیجے تو ان کو سپورٹ نہیں کیا. ہمارا داخلی سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ سپورٹ نہیں دیتا انٹرپرینر کو دور دراز علاقوں میں جا کے اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کی. تو یہ ہم دور کیوں نہیں کر سکتے یہ بات؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنا ریٹ آف لا بڑھائیں، آپ لا کی رسپیکٹ بڑھائیں اپنی ٹیچنگز میں، آپ لا کے مطابق چلیں اور ہر چھوٹے بڑے کو لا کے سامنے برابر لیا جائے. اس کے بعد آپ کے پاس ویکنٹ ریسورسز ہیں ان کو یوز کریں. اور میں حکومت کی اس فلسفے سے بالکل متفق ہوں، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. کرپشن کو روک کر اگر ملک کی ہم معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو بنانا چاہیے، لیکن صرف باتوں کی حد تک وہ نہیں رہنا چاہیے. ہم باتوں کی حد تک ہیں، ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اگر ریزلٹس دیکھے جائیں تو ریزلٹس ہمارے کیا ہیں؟ پریکٹیکل زیرو ہے. پریکٹیکل ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات تو اب سپریم کورٹ نے بھی کہا نا کہ بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں اور زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا. نیب کو بھی کہہ دیا سپریم کورٹ نے. تو ہم کو قومی حیثیت سے تمام معاشرے کے تمام سطحوں پر یہ بات اب عام کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، اور ہمیں جو اپنی ریسورسز ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے. مطلب ہم خود اسٹرانگ ہوں گے تو پھر کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اب ہم اسٹرانگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. اگر ہم مثبت سائڈ پہ دیکھیں تو میں جب 4th 5ویں جماعت میں تھا تو ہر بڑی نماز پہ، عید کی نمازوں پہ اور جمعہ کی نمازوں پہ یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. تو بنا تو دیا اللہ نے. آپ نیوکلیئر پاورڈ ہیں، آپ کے پاس ایک بڑی ایفیشینٹ اور اچھی فوج ہے، اور آپ کے پاس ایک تگڑی معیشت کی بنیاد موجود ہے. لیکن نالائکی ہے ہماری کہ ہم معیشت کو برباد کر بیٹھے. پالیسیز ہیں ہماری، ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. تو آپ کمزور ہو گئے، اور کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کی بات جو ہے اس کی اہمیت دنیا میں کم ہو گئی. ابھی بھی ہم اگر ہمت کریں اور اپنی یہ غلطیاں درست کریں، اپنے آپ کو انرجائز کریں، اپنی ریسورسز کو پوری طرح ایکسپلائٹ کریں، تو پھر دنیا ہماری بات بھی مانیں گی. مانی کہ نہیں؟ اپنے جب یمن کی لڑائی ہوئی تو سعودی عرب نے کس کی فوج کی طرف دیکھا تھا؟ رائٹ. فلسطین میں مفتی اعظم نے کس کی فوج کے لیے فریاد کی تھی؟ بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے پاکستان کی فوج کے لیے بات کی تھی. تو یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے آپ کو تگڑا کرنا ہے؟ اور جب ہم اپنے آپ کو تگڑا کریں گے، ساتھ ہی ہمیں مینٹلی فرسٹ جو اپنے آپ کو امپاور کرنے کی بات ہوتی ہے، فرسٹ کانسیپٹ مینٹل میں جم ہوتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر ایک مرکز بنتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم اپنی پالیسیز میں اس مرکز کو اور کمزور کر رہے ہیں. ہم سیاسی، سفارتی اور اخلاقی تک محدود رہیں گے اور اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہمیں کہنا چاہیے ایز اے پالیسی کہ ہم کشمیریوں کی ہر وہ مدد کریں گے جس کے ساتھ ان کو غصب شدہ حق کی آزادی واپس مل جائے، اور اس میں کوئی لمٹ نہیں ہم رکھیں گے، کیونکہ ہندوستان نے ظلم کا کوئی لمٹ نہیں رکھا. اور بھارت نے کشمیریوں کے اوپر جو مظالم کیے ہیں ان کی تاریخ میں اتنے طویل مظالم کی اور کوئی مثال موجود نہیں ہے. ہم فلسطین کا کہتے ہیں، لیکن فلسطین کے اندر کیا 1 سال سے کرفیو کبھی ہوا؟ یہاں ہوا. بائی ڈیزائن وہاں پر ریپ کیا جاتا ہے کشمیر میں، اور وہ بائی ڈیزائن اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمت ٹوٹ جائے. سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو. بات بنیادی طور پہ سائیکولوجیکل ہے، اور یہ ایک ڈیزائن ہے. اور جو ان کی فوج وہاں کر رہی، آپ دیکھیں کہ چین کے سامنے وہ گئے تو چین نے کیا اخلاقی، سفارتی، سیاسی کا؟ انہوں نے ڈنڈوں سے کرنیل مار دیا. بالکل بھی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ کتنے مارے. یہ ابھی ہندوستان اپنی شرم رکھنے کو 30 کہتا ہے،
شاید انہوں نے زیادہ مارے, 200-300 تو انہوں نے اریسٹ کر لیے, پھر منتیں کر کے واپس لیا, وہاں بھول گئے سرجیکل اسٹرائک, بریگیڈیئر صاحب دیکھیں وہاں آپ بھول گئے اپنے رفائل ایئر کرافٹ بھیجے نا, ایک رفائل ایئر اب کرافٹ. یہی سوال ہے کہ انڈیا نے وہاں پر وہ نہیں سوچا جو پاکستان ہمیشہ سوچتا ہے. رائٹ, پتہ نہیں کون سی مصلحت ہے جس کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آپٹیمسٹ ہو کے اگر ہم سوچیں تو فاروق صاحب بہت سارے ایسے پازیٹیو پوائنٹ جس کا ذکر بار بار بریگیڈیئر صاحب نے کیا کہ پاکستان پہ یہ چیزیں ہی موجود ہیں, لیکن اپنے آپ کو معاشی طور پر اسٹرانگ کرنے میں ابھی لگے گا وقت. ابھی جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ فوراً سے فوراً پریکٹیکل اور انیشیٹو کی ہے. اگر ہم ایک فیصلہ لیں گے, ایک فیصلہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج موجود ہے جس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں, لوگ ریلائی بھی کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن ناؤ. اوکے, سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا جنگ لڑنا صرف فوج کا کام ہے؟ اٹس ناٹ, اٹس اے کمپلیٹ نیشن, اٹس اے کمپلیٹ نیشن. فوج تو فرنٹ پہ ہوتی ہے, پیچھے پوری قوم لڑ رہی ہوتی ہے. آپ 1965 کی ایگزامپل دیکھ لیں, 71 کی دیکھ لیں, پوری قوم ساتھ ہوتی تھی. کیا فوج تو اس کا ایک پارٹ ہے, کیا اکنامک سچویشن, سوشل سچویشن, اس طرح کی سب چیزوں کو ہم نے تیار کر لیا؟ جیسے ہی ہم یہ تیار کریں گے وی آر ریڈی. میں پیدا فوجی ہوا, میں جوان فوج میں تھا, میں ریٹائرڈ فوجی ہوں, انشاءاللہ میں مروں گا بھی فوجی, اور سیم گوز فار بگڑے تور آلسو. یس وی ڈو, بٹ اٹس آل جب ہم متحد ہوں گے اور پیچھے اسٹرینتھ ہوگی, اکنامک اسٹرینتھ, آپس میں کوہیژن جب ہوگی لوگوں کے ساتھ مل کے, وی آر ریڈی, وی کین گو دیئر. اینڈ دی سلیکشن از بائی اس, بٹ دی ڈیسیژن از بائی دی پولیٹیکل گورنمنٹ. وی مسٹ سیپریٹ اٹ. یس وی نیڈ ٹو بی. آپ کو پتہ ہے آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں, باقی یہ بات بالکل سچ ہے. ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے پوری قوم کو کہ جنگ ہوگی یا جنگ جیسی کوئی چیز ہوگی تو ہمیں کس طرح سے جسٹیفائی کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب کیسے اس چیز کو کنکلوڈ کریں گے کہ اگر پاکستانیوں کی بات کی, میں کشمیریوں کی بات نہیں کری, پاکستانیوں کی بات کی جائے تو کیا مینٹلی ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اس طرح کا کچھ ہوگا تو ہم نے کس طرح سے کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے؟ کیا ہماری قوم تیار ہے؟ دیکھیے فی الحال جو بیانات آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ہم اس سے گریز چاہتے ہیں اور ہم مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر بھی نہیں رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم مینٹلی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم از کم اس پہ سوچنا ضرور چاہیے, اور یہ سوچ جو ہے یہ بلند آواز کی سوچ ہونی چاہیے. یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے, اپنی قوم کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے جو پرامن رستے ہیں وہ اب 73 سال کے بعد مسدود ہو چکے ہیں. ہندوستان نے مسدود کر دیا, اور اب اگر انہوں نے مسدود کر دیا تو ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں. اور اگر دنیا, مغربی دنیا جو امن کے پرچار کرتے ہیں وہ 14-15 ہزار کلومیٹر سے آ کر افغانستانیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کام میں شامل کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو بہت تجربہ ہے. ہم اس تجربے کو کیوں استعمال میں نہیں لاتے, اور کم از کم یہ سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا. 99% اگر ہم پروبیبلٹیز پہ جائیں تو 99% پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو کشمیریوں کو مسلح جد و جہد میں مدد دینی ہوگی, اور اس کے لیے اگر ہم کریں تو ہمیں بالکل کوئی اس کے اوپر گلٹ کا یا آپ کہیں کہ پریشانی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہندوستان یہ کام کر چکا ہے ہمارے خلاف, اور وہ وہاں جا کے ڈھاکہ میں اعلان کر چکا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا, اور اس کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ شور نہیں مچایا. آپ نے اقوام متحدہ کو نوٹس نہیں دیا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیررزم کیا تھا, ہم نے مفتی بانی کو ہتھیار دیے تھے, ہم نے پاکستان میں پہلے ان کو داخل کیا پھر اپنی فوج داخل کی. وہ تو جارحیت کر سکا ہے. اگر کوئی دنیا میں آرم ریزسٹنس ڈیزرو کرتا ہے تو وہ بھارت ہے, اور اگر کسی کو دنیا میں آرم ریزسٹنس کا حق حاصل ہے سب سے پہلے کشمیریوں کو حق حاصل ہے. کیونکہ بریگیڈیئر صاحب انڈیا یہ 12 دفعہ ہمیں یقین دلا چکا ہے کہ اس طرح سے کام کیا جاتا ہے, جنگ طرح کی جو چیز ہے اس کو اس طرح سے لڑا جاتا ہے, جارحیت بربریت اس طرح سے دکھائی جاتی ہے. انڈیا میں بہت دفعہ بتا چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام کو کنکلیوڈ کریں گے, 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا, 5 اگست کا یہ دن بھی مکمل ہو جائے گا, اور وہاں پر کرفیو کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے.
ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے کر لیا. اب کل کا دن آئے گا اور گزر جائے گا. 5 اگست کا وہ دن جس کو ہم نے ہمیشہ سے یہ ایزیوم کیا ہے کہ وہ دن جلد ختم ہو جائے گا, لیکن وہ دن اتنا طویل ہو گیا کہ وہ 1 سال تک گزر گیا, لیکن وہ دن ختم نہیں ہوا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو ٹیک ڈیسیژن. ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا. وہ کشمیری مینٹلی فزیکلی ایموشنلی تیار ہے اس چیز کے لیے کہ ہمیں آزادی کس طرح سے حاصل کرنی ہے, لیکن ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس, ہم پاکستانی اس چیز کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. تو میرے خیال سے وی آر ڈن ود آل کائنڈ آف ڈسکشن اور کانورسیشن. یہ وربل کمیونیکیشن ہو چکی ہے, اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے. مجھے امید ہے کہ 5 اگست کو ایک اہم فیصلہ کیا جائے گا جس کے بعد آزادی کشمیریوں کو نصیب ہوگی, انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.